बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एडिशन आईजी ट्रेनिंग तारिक चौहान आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे ख़ुद कलामी के बारे में। ख़ुद कलामी अपने आप से बात करना, अंग्रेज़ी में इसको सेल्फ़ टॉक भी कहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन भी कहते हैं, ऑटो सजेशन भी कहते हैं और दीगर भी बहुत सारे इसके नाम हैं। हो सकता है ये बात सुन के, ख़ुद कलामी का लफ्ज़ सुन के कुछ लोगों के जहन में ऐसी तस्वीर उभरी हों कि जैसे एक शख्स कहीं खड़ा है, बैठा है, चारपाई पे है, कुर्सी पे है, तो वो अपने आप से बातें किए जा रहा है, कुछ बुड़बुड़ा रहा है या बावाज़ बुलंद जो है वो कोई ना कोई बात कर रहा है, तो यकीनन आप समझेंगे कि वो कोई ज़हनी मरीज़ है। लिहाजा ख़ुद कलामी की बात जब आप लफ्ज़ सुनेंगे तो हो सकता है आपको लगे कि शायद कोई ज़हनी मरीज़ों वाला काम है, तो ये तो नहीं करने वाली चीज़ जो है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो ख़ुद कलामी जो ज़हनी मरीज़ हैं वो बिल्कुल ख़ुद कलामी करते हैं। उनमें से कुछ को ऐसा आर्ज़ा लाहिक होता है, कोई डिप्रेशन में है, कोई टेंशन में है, किसी तरह के स्ट्रेस में है, तो वो ख़ुद कलामी करते हैं। लेकिन उस ख़ुद कलामी में और जिस ख़ुद कलामी की आज हम बात करने जा रहे हैं उनमें बड़ा बुनियादी फ़र्क है। मसलन उस ख़ुद कलामी में ख़ुद कलामी करने वाला ज़हनी मरीज़ जो है वो उसको नहीं पता कि वो ख़ुद कलामी कर रहा है। ज़्यादातर मौके पे वो बिल्कुल कॉन्शियस नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली उसके मुंह से कोई लफ्ज़ निकल रहे होंगे। दूसरी बात है कि वो जब उसको खुद पता ही नहीं होगा, अगर थोड़ा बहुत पता भी होगा कि वो बात कर रहा है, तो वो जो बातें कर रहा है वो कोई बामानी बातें नहीं होंगी, उनका कोई मतलब नहीं होगा। और तीसरी बात ये है कि उसको कोई जवाब की तलब नहीं होगी कि उसको तलाश हो कि इस जो बात मैं कर रहा हूँ उसका कोई जवाब भी है। जबकि जिस खुद कलामी की बात हम कर रहे हैं वो खुद कलामी एक इरादी शऊरी अमल है, जिसमें इरादतन आप अपने आप से बात करते हैं। यानी आपको मालूम है, आप इरादा करेंगे कि मैंने अपने आप से बात करनी है। कोई ऐसा मसला है, कोई ऐसा इशू है, कोई ऐसी बात है जिसमें आपको ज़रूरत महसूस होगी कि आप कहें कि नहीं, ये बात मुझे अपने आप से करनी चाहिए। दूसरी बात ये कि फिर उस बात का बड़ा वाज़े मतलब होगा आपके जहन में। जैसे कि आप कोई सवाल है आपके जहन में, तो यकीनन वो बड़ा क्लियर सवाल होगा कि मैं क्या सवाल पूछने जा रहा हूँ अपने आप से। और तीसरी बात यह है कि फिर उसका को आप जवाब भी चाह रहे होंगे जो आपको मिलेगा उसमें। तो इस तरह ये दो किस्म की खुद कलामी जो है इसमें बहुत फ़र्क है। खुद कलामी जो है वो आखिर क्यों ज़रूरी है? खुद कलामी इसलिए ज़रूरी है, हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हमारी तरबियत में, हमारी तालीम में किसी भी मौका पर इस बात को कोई अहमियत नहीं दी जाती या ये हमें सिखाया नहीं जाता कि इंसान को कभी कभार या अक्सर व बेशतर अपने आप से भी बात करनी चाहिए। क्यों बात करनी चाहिए? इसलिए इसके बहुत सारे जो हैं वो पहलू हैं इस बात के कि हमें बात अपने आप से क्यों करनी चाहिए। पहली बात यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग जो ख़ुद कलामी नहीं करते हैं, जो मेरे ख्याल में 99% कम से कम हमारे मुल्क के अंदर जो है वो 99% लोग कभी भी अपने आप से बात नहीं करते हैं, और वो हमेशा वो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं जो उनकी पैदाइश से लेके उनकी परवरिश से लेके उनके अब तक जितनी भी उनकी बाहर से फीडिंग हुई है चीज़ों की, वो उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारते चले आ रहे हैं। और ज़्यादातर अपने बारे में भी आप नहीं जानते कि आप क्या हैं, आप कौन हैं, आप कैसे हैं, आपके अंदर क्या क्या चीज़ें छुपी हुई हैं, आप उनके बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो हालांकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक मुनफरद इंसान बनाया है, उसके अंदर मुख्तलिफ़ तरह की सलाहियतें रखी हैं, मुख्तलिफ़ तरह के उसके अंदर जो हैं वो रवैये रखे हैं, मुख्तलिफ़ तरह के जज्बात रखे हैं, और हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है, और उस इंसान को उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए जो कि वो असल में है। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है जनरली कि हम जो बाकी कर रहे हैं हम वही करते हैं, जो बाकी सोच रहे हैं हम उसी तरह सोचना शुरू कर देते हैं, और कभी भी इस बात को रुक के नहीं सोचते कि क्या इससे कोई मुख्तलिफ बात भी हो सकती है। इसी वजह से हमारे यहाँ देखा होगा कि भेड़ चाल जो है वो आम तौर पे हर वक्त हमें नज़र आती है, जिसमें किसी चीज़ के पीछे लोग लगे हैं तो वो लगे हैं, वो कोई बंदा रुक के नहीं पूछता कि इस तरफ जाना चाहिए, क्या ये डायरेक्शन दुरुस्त है, क्या ये जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं ये किसी सही सिमत में जा रहा है, ये किसी सही मंजिल की तरफ जा भी रहा है कि नहीं जा रहा। ख़ुद कलामी जो है इसलिए ज़रूरी है कि हम इन बने बनाए सांचों, जिसके अंदर जो दूसरों के बनाए हुए सांचे हैं, हमारे जीन्स के बनाए हुए सांचे हैं, हमारी परवरिश के बनाए हुए सांचे हैं, हमारे माहौल के बनाए हुए सांचे हैं, उनके अंदर जो है वो हम ज़िंदगी गुजारते रहते हैं। और इसलिए ज़रूरी है ख़ुद कलामी ताकि हम इन सांचों को तोड़ सकें और एक
اپنی اصل شخصیت کو کسی طریقے سے باہر لا سکیں اور ایک منفرد انسان کے طور پہ زندگی گزار سکیں۔ اب سوال یہ ہے کہ خود کلامی ہم نے کرنی کس سے ہے؟ یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ آپ ایک وجود ہیں تو آپ کس سے بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ کے اندر کوئی اور دوسرا وجود موجود ہے جس سے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو ایک سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق ابھی ریسنٹلی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا جس میں رائٹر جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کا دماغ اور آپ یہ دو مختلف اینٹیٹیز ہیں، یہ دو مختلف وجود ہیں، اور آپ کا دماغ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہمیشہ صحیح سمت کے اندر جو ہے وہ گائیڈ کر رہا ہو۔ وہ بہت ساری چیزیں آپ کو اس طریقے سے چلانے کی کوشش کرتا ہے کہ جو آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی، وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، وہ آپ ان کی موجودگی میں وہ آپ کبھی خوش نہیں رہ سکتے ہیں، آپ ترقی نہیں کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے دماغ میں کہیں سے بچپن سے فیڈ ہو گیا کہ جناب میں تو ہوں ہی نالائق اور میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو آپ یقیناً اسی جذبے کے تحت اس طرح ہی کام کریں گے کہ یار میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو میں تو کام کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ بندہ تھوڑا سا رک کے اپنے آپ کے ساتھ، اپنے دماغ کے ساتھ، اب ذہن میں رکھیے گا کہ دماغ ایک علیحدہ سے بات آ گئی، ذہن آپ کا علیحدہ سے ایک وجود آ گیا ہے جو آپ کو کنٹرول کرنا چاہ رہا ہے اور عام طور پہ آپ کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے شکنجے سے وہی نکلتا ہے جو اس کے ساتھ کھڑا ہو کے بات کرتا ہے، اور اسی بات کو آج میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خود کلامی جو ہے اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ہی دماغ کے ساتھ کھڑے ہو کے جو آپ کو کنٹرول کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ بات کریں کہ جناب یہ جو بات آپ کر رہے ہیں آپ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ میں ایک نالائق آدمی ہوں؟ آپ کیسے کہتے ہیں میں تو یہ کام کر سکتا ہوں؟ تو آپ سوچئے کہ آپ کا رویہ اپنی طرف بدل جائے گا اور آپ سمجھیں گے کہ نہیں میں کام کر سکتا ہوں، لہٰذا وہ آپ کام کرنے کا ارادہ کریں گے اور آپ وہ کام کر بھی لیں گے۔ تو یہ ایک موٹی سی ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اسی طرح اور لوگ سوچتے ہیں، کئی سوچتے ہیں جی میں بہت بد نصیب ہوں، میرے ساتھ ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ ایسا تو نہیں، وہ ایک دماغ آپ کے اندر جو ہے وہ فیڈ کر رہا ہے ایک بات کو کہ نہیں ایسا ہے، شاید اس کا تجربہ ایسا رہا ہو بچپن سے لے کے اب تک کہ جو بہت سارے کچھ واقعات ہوں، لیکن اگر اس کے سامنے کھڑے ہو کے اس کو مخاطب کر کے پوچھا جائے بھئی یہ بات آپ کیسے کر رہے ہیں، اپنے دماغ سے پوچھیں، اپنے ذہن سے اپنے پوچھیں کہ یہ آپ بات کس بنیاد پہ کر رہے ہیں۔ آپ اس کے مقابلے میں وہ دلیلیں لے کے آئیں گے جب آپ اس کے ساتھ بات کریں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، آپ بتا رہے ہیں کہ فلاں 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 موقع پہ میں ناکام ہوا، لہٰذا آپ مجھے یہ بتائے جا رہے ہیں کہ میرے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن پھر آپ اپنی کانشیس ایفرٹ کے ساتھ وہ چیزیں لے کے آئیں گے جو مثبت سائیڈ پہ ہیں، جو آپ کے ساتھ نہیں ہوئی ہیں، جو آپ کے ساتھ اچھی ہوئی ہیں۔ تو وہ اچھی چیزیں جو ہیں جب آپ اس کے کنفرنٹ کریں گے اس کے ساتھ تو آپ کا اپنا رویہ اس کے بارے میں بدلے گا۔ دماغ کو جو ہے جو بھی قوت وہ ہے آپ کو فیڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ آپ ایک بد نصیب انسان ہیں، آپ کے ساتھ ہمیشہ برا ہوتا ہے، تو وہ آپ اس کے سامنے کریں گے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں ایسے ایسے فلاں فلاں موقع، اگر 10 دفعہ میرے ساتھ برا ہوا تو یہ 30 موقع ایسے ہیں جب میرے ساتھ بہت اچھا ہوا۔ تو آپ کا آرگومنٹ ٹھیک نہیں ہے، آپ غلط بات کر رہے ہیں میرے ساتھ، تو آپ ایک ڈیفرنٹ انسان بن جائیں گے۔ آپ اپنے بارے میں یہ سوچنا شروع کر دیں گے کہ نہیں میرے ساتھ تو اچھا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ٹھیک ہے ناکامی بھی ہوتی ہے، وہ انسان کی زندگی کا حصہ ہوتی ہے، کبھی برا بھی ہو جاتا ہے، کبھی بیڈ لک بھی ہوتی ہے، لیکن اوورآل جو ہے تو آپ ایک پہلے سے زیادہ خوش و خرم آدمی بن جائیں۔ کلامی کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں بہت ساری آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ جب آپ جو ہے وہ اپنے ساتھ بات کرتے ہیں تو آپ کو بہت ساری اپنے بارے میں پہلے سوچیں گے کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میں کیا کرتا ہوں، میں کیا نہیں کرتا، مجھے کیا کرنا چاہیے، میرے جو ہے وہ، تو یہ سوال جب اپنے آپ سے کریں گے میں کہاں جا رہا ہوں، میری منزل کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے، جب آپ بہت سارے سوال اپنے آپ سے کریں گے تو آپ اپنے بارے میں خود بھی آگاہ ہوں گے، جو کہ نارملی عام طور پہ بندے نہیں سوچ رہے ہوتے کہ یہ سوال جب تک نہیں کرتے وہ ایک روٹین میں بس لائف گزارے چلے جا رہے ہوتے ہیں، جیسے کوئی بھی جیسے میں کہنا نہیں چاہتا لیکن جیسے انسانوں سے ہٹ کے دیگر مخلوقات جو ہیں وہ بس ایک روٹین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، نہ ان میں سوچ ہوتی ہے، نہ فکر ہوتی ہے، نہ اس میں ان کو کوئی خود آگاہی ہوتی ہے۔ جو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اپنے بارے میں سوچ سکتا ہے، اپنے بارے میں آگاہ رہ سکتا ہے۔ تو جب آپ خود کلامی کریں گے، اپنے ساتھ بات کریں گے تو آپ اپنے بارے میں بہت ساری چیزوں کو ڈسکور کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کو پتہ چلے گا
کہ ایکچولی آپ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں. جب آپ طرح طرح کے سوال کریں گے تو پھر آپ کو جواب ملے گا کہ آپ ایکچولی زندگی میں آپ کس قسم کے انسان ہیں اور ایکچولی زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ کو زندگی میں کیا پسند ہے, کیا زندگی میں پسند نہیں ہے, کس چیز سے آپ جو ہے وہ زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں, کس چیز سے زیادہ خوشی محسوس نہیں کرتے ہیں. تو آپ ان چیزوں کو شناخت کر پائیں گے. مثال کے طور پہ آپ کوئی چیز لے لیتے ہیں, فار ایگزامپل کہ آپ کوئی کھیل کھیل کے خوش ہوتے ہیں, تو آپ کو نہیں پتہ, آپ مثال کے طور پہ ایک یا میوزک سن کے آپ خوش ہوتے ہیں یا گانا گا کے آپ خوش ہوتے ہیں, تو آپ کو پہلے اس بات کی آگاہی نہیں ہے, لیکن آپ اگر ڈسکور کرنے چلیں گے تو پھر جو ہے وہ آپ اس بارے میں بہتر آگاہی حاصل کر سکیں گے کہ ہاں میں میوزک سن کے زیادہ خوش ہوتا ہوں, میں کرکٹ کھیل کے زیادہ خوش ہوتا ہوں, میں کوئی میڈیٹیشن کر کے زیادہ خوش ہوتا ہوں, کوئی عبادت کر کے زیادہ خوش ہوتا ہوں. کون سی ایسی ایکٹیویٹی ہے 1 2 3 جن کو کر کے میں زیادہ ریلیکس فیل کرتا ہوں, زیادہ خوش محسوس کرتا ہوں. تو آپ ان چیزوں کو پھر کانشیس لیول کے اوپر اپنے ساتھ بات کریں گے تو ڈسکور کریں گے. ادروائز آپ ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بہت سارے کام اس لیے کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ ان کے آس پاس کے لوگ کام وہ کر رہے ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے جی یہ کر رہے ہیں تو میں بھی کر لیتا ہوں. حالانکہ آپ ہو سکتا ہے اس میں اتنا زیادہ اچھا فیل نہ کرتے ہوں, لیکن آپ ویسے کر رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے سارے کر رہے ہیں تو میں بھی کر لیتا ہوں. تو وہ کوئی اچھا اور مناسب جو ہے وہ رویہ نہیں ہے, اور نہ ہی اس سے آپ کو اتنی زیادہ خوشی ملتی ہے. آپ بس ایک روٹین میں گزار کے زندگی جو ہے وہ بالکل اس کو آگے نکل جاتے ہیں. اسی طرح اگر ہم خود کلامی کریں, خود کلامی کی عادت ڈالیں, تو ہم اپنی اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کر سکتے ہیں. نہیں معلوم پہلے کہ کون سی ایکٹیویٹی زندگی میں, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا مختلف چیزوں کے بارے میں, آپ کے اندر کون کون سے ٹیلنٹ ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے اندر ایک بہت اچھا میوزیشین چھپا ہوا ہو, آپ کے اندر بہت بڑا کوئی آرٹسٹ چھپا ہوا ہو, کوئی فوٹوگرافر چھپا ہوا ہو, آپ کے اندر ہو سکتا ہے کہ کوئی جو ہے بہت اچھا کھلاڑی چھپا ہوا ہو, کوئی کسی خاص گیم کے حوالے سے, کوئی بہت ساری اور دیگر ایکٹیویٹی ہوتی ہیں. تو آپ کو نہیں معلوم ہوتا بعض اوقات کہ آپ کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں. جب آپ اپنے ساتھ بات کرتے ہیں, کریدتے ہیں اپنے آپ کے اندر سے, تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں سے کوئی جواب ملتا ہے کہ ہاں وہ فلاں چیز جو ہے اس کو میں پسند کرتا ہوں. وہ کسی نہ کسی وجہ سے دبی ہوئی ہے, کسی سوشل پریشر کی وجہ سے دبی ہوئی ہے, آپ کے پاس وقت نہیں ہے, آپ کے نوکری کے ٹینشن کی وجہ سے دبی ہوئی ہے. تو آپ جو ہیں پھر جب کانشیس لیول پہ اس کو جو ہے وہ ڈسکور کریں گے, تو آپ پھر ہو سکتا ہے کہ اس پہ عمل بھی کر سکیں, اس کو اپنا بھی لیں, اس کی پریکٹس بھی کریں, اور پھر آپ اس کو بہت سارا انجوائے کریں. ہو سکتا ہے آپ کے اندر سے ایک ایسا شاندار آرٹسٹ یا کھلاڑی نکل آئے, یا اور کوئی اسی طرح کی جو بھی ایکٹیویٹی ہے, تو اس میں آپ بہت نام بھی پیدا کر سکیں. اس طرح خود کلامی جو ہے اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنے منفی اور مثبت جذبات سے بھی ایک کانشیس لیول کے اوپر جو ہے وہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. ہم جو ہے وہ جو مثبت جذبات ہیں, جیسے ہمدردی کا جذبہ ہے, جیسے پیار کا جذبہ ہے, جیسے دوسروں کے کام آنے کا جذبہ ہے, ٹھیک ہے, تو یہ مختلف طرح کے. یا دوسری طرف منفی جذبات جو ہیں, مثلا حسد کا جذبہ ہے, نفرت کا جذبہ ہے, ٹھیک ہے, چڑ ہے کسی چیز سے. مثال کے طور پہ آپ کو جی وہ فلاں بندہ سے مجھے بڑی نفرت ہے, تو بس ایسے آپ کے دماغ میں کسی وجہ سے جو بھی فیکٹر ہوں اس کے, تو وہ آپ کے دماغ میں فیڈ ہو گیا کہ جو وہ بندہ ٹھیک ہی نہیں ہے جی. اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے رکیں, خود کلامی کریں, اپنے سے بات کریں کہ آخر کیا بات ہے اس کے اندر. چلیں فلاں موقع پہ اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا یا آپ کو کوئی تکلیف پہنچائی تھی, تو دیکھتے ہیں اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں. ہو سکتا ہے ادروائز وہ اچھا آدمی ہی ہو, شاید اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہو, یا اس کی کوئی مجبوری ہو جس کی وجہ سے اس نے کام کیا ہو اس طرح کا جس سے آپ کو تکلیف پہنچی, تو آپ کے دل میں اس کے لیے نفرت بیٹھ گئی. تو اس طرح کانشیس لیول پہ اپنے آپ سے بات کرنے میں آپ کو کوئی نہ کوئی جواب ملے گا. ہو سکتا ہے اس کے بارے میں آپ کی نفرت میں کمی آ جائے, تو میرے خیال میں یقیناً آئے گی کہ آپ سوچیں گے کہ اتنی نفرت کی بات تھی تو نہیں جتنی میں نے سوچ لی تھی, یا بغیر سوچے سمجھے کہ یہی چلے جا رہا تھا. تو اس سے آپ کے اندر جو ہے آپ یقین نفرت یا حسد, یہ ایسے جذبات ہیں جس کا نقصان دوسرے کو نہیں ہوتا, اس کا نقصان اپنے آپ کو ہی ہوتا ہے. آپ حسد کرتے ہیں تو جلتے آپ ہی ہیں, آپ نفرت کرتے ہیں تو اپنے آپ کو گلا بھی آپ ہی رہے ہوتے ہیں, تکلیف اپنے آپ کو خود ہی دے رہے ہوتے ہیں. آپ کا بس بھی نہیں چل رہا ہوتا کہ اس کے بارے میں کیا کریں, بس ایویں ہی نفرت کر رہے ہیں. ایک نفرت ایک
جتنے منفی جذبات ہیں وہ آپ کی ذہن اور جسم کے اوپر اچھے اثرات مرتب نہیں کرتے ہیں، وہ آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، آپ کی صحت کے لیے وہ نقصان دہ ہوتے ہیں، آپ کی ذہنی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ تو آپ کی زندگی جب نقصان پہنچ رہا ہوگا تو یقیناً خوشی والی تو نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا اگر اس طرح کے جذبات کو ہم خود کلامی کے ذریعے ٹیکل کریں اور ان کے ساتھ کنفرنٹ کریں، اسی طرح اور ہے ڈس اپوائنٹمنٹ، ڈپریشن، اس طرح کے جذبات ہیں۔ جیسے پہلے میں نے ذکر کیا کہ کچھ لوگ خود کو بد نصیب سمجھتے رہتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، میرے ساتھ تو ایسا ہی غلط ہی ہوتا ہے جب بھی ہوتا ہے۔ تو وہ مثال بھی آپ کے سامنے ہے، تو اگر اس کو کنفرنٹ کریں آپ تو لاجک کے ساتھ بات کریں کہ جناب ایسا نہیں ہے، ڈیٹا کچھ اور بتا رہا ہے، یہ ہمیشہ اس طرح نہیں ہوتا، میرے ساتھ ہمیشہ برا نہیں ہوتا، بہت ساری چیزیں میرے ساتھ زندگی میں اچھی بھی ہوئیں۔ تو آپ کا وہ جو ایک نیگیٹو جذبہ ہے جو آپ کو تکلیف دیتا رہتا ہے، اور آپ ظاہر ہے کہتے ہیں کہ میں تو ہوں بد نصیب، لہٰذا میں زندگی کی دوڑ میں پیچھے ہوں، میں اس لیے جو ہے، تو ظاہر ہے یہ آپ کے لیے کوئی خوشی کی بات تو نہیں ہے، نیچرلی آپ کے لیے تکلیف کی بات ہے۔ ایک تکلیف والی چیز اڈاپٹ کر کے مزید اپنے لیے تکلیف جو ہے ہم نے کما لی۔ تو اگر ہم بات کریں اپنے ساتھ اور اس چیز کو اس طریقے سے ٹیکل کریں تو ہماری زندگی اس چنگل سے نکل سکتی ہے اور ہم ایک بہتر زندگی گزارنے کے لائق ہو سکتے ہیں۔ ایک اور فائدہ جو ہے اس کا خود کلامی کا، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اخلاقی وجود سے بھی آگاہ ہوتے ہیں۔ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، جتنا بھی کر رہے ہیں، جیسے بھی کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو ہوگا کہ آپ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ اپنی جاب کو ہی لے لیں۔ جاب میں اگر آپ کچھ کام کرتے ہیں، کچھ آرام کرتے ہیں، آپ اگر رک کے سوچیں کہ اچھا میرے کام ویسے ہیں کیا وہ کام میں پورے کرتا ہوں، کیا میں صحیح طریقے سے کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں، کیا میں کام چوری سے کام لیتا ہوں یا اپنے سے کرنے ہیں، سوالات جو ہے وہ کسی اور سے نہیں کرنے، اپنے سے کرنے، کہ کیا میں واقعی جو میرے فرائض ہیں میں پوری دیانتداری کے ساتھ سر انجام دے رہا ہوں۔ تو یقیناً آپ کو اگر جواب یہ ملے گا کہ نہیں میں اتنا نہیں کر رہا، اپنے ساتھ تو بات کر سکتے ہیں نا، کسی اور کے ساتھ ہو سکتا ہے ہمیں تھوڑی شرم آئے، تھوڑی ہم جو ہے وہ اپنی ایگو ہرٹ ہوتی ہوئی محسوس کریں، لیکن اپنے ساتھ بات کرتے ہوئے تو یقیناً آپ سچ بولیں گے کہ نہیں اتنا نہیں کر رہا جتنا کہ مجھے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا آپ موٹیویٹ ہوں گے کہ جو ہے وہ اس سے بہتر کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح کام کی اخلاقی دوسرا پہلو اس کا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں درست بھی کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا۔ ایک تو ہے کام کی مقدار اور جو ہے سارا ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ میں صحیح کر رہا ہوں۔ میرا فرض تو ہے مثال کے طور پہ پبلک کو فیسیلیٹیٹ کرنا، ان کی مدد کرنا، تو میں تو ان کو جو ہے وہ سارا دن بٹھائے رکھتا ہوں، پھر ان سے پیسے بھی لیتا ہوں، تو یہ تو غلط بات ہے۔ تو یہ بات اپنے ساتھ کر کے کنفرنٹ کر کے اگر ہم ڈیل کریں تو میرے خیال میں ہمارے رویوں میں کافی تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے۔ یقین کریں، اپنی مثال دینا تھوڑا سا بعض کا آکورڈ بھی ہوتا ہے، تو کسی دوسرے کے کہنے سے شاید اتنا موٹیویٹ نہ ہو، لیکن میں نے اپنی ذاتی زندگی میں ہمیشہ یہ محسوس کیا ہے کہ جب بھی خود کے ساتھ بات کی ہے کہ یار آج کل میں کیا کر رہا ہوں، کیا کوئی مفید کام کر رہا ہوں، کیا کوئی مفید شہری ہوں، میں کوئی کام ایسا کر رہا ہوں جس سے کوئی دوسروں کو فائدہ ہے یا نہیں ہے، تو آپ کو جواب فوراً مل جاتا ہے کہ آج کل میاں آپ کچھ نہیں کر رہے خاص، ٹھیک ہے، آپ ایویں بس وقت گزاری کر رہے ہیں۔ تو یہ بات آپ کو ایک کچوکے کی طرح جو ہے وہ تھوڑا آگے بڑھاتی ہے، تو آپ جاگ جاتے ہیں ایک دم سے اور کہتے ہیں نہیں بھئی آگے چلو بھئی، اور کوئی کام جو ہے وہ زیادہ کام کرو، کوئی تھوڑا سا جو آپ کے فرض ہیں ان کو اچھے طریقے سے پورا کریں، آپ آج کل میں اتنا نہیں کر رہے ہیں جتنا آپ کو کرنا چاہیے۔ تو ایک طرح سے پھر آپ اپنے اخلاقی وجود کے بارے میں بھی آگاہ ہو جاتے ہیں، اور رائٹ اور رانگ کی آپ کے اندر جو ہے بہتر آگاہی آ جاتی ہے، اور آپ اس سے پہلے سے ایک بہتر انسان بن جاتے ہیں۔ اب آ گیا کہ خود کلامی کرنی کیسے ہے۔ یہ تو پتہ چل گیا کہ کس کے ساتھ کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کیا ٹیکنیک ہو۔ شروع میں یہ بہت مشکل لگے گا کہ آپ جو ہے وہ، کیونکہ اس قدر عادت پڑ چکی ہوتی ہے کہ دائیں بائیں سے جو آتا ہے اس کے مطابق کام کیے جاؤ، اور کبھی رک کے ہم نے دیکھنا نہیں، سوچنا نہیں۔ تو خود کلامی کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہوگا کہ آپ کو رکنے کی عادت ہو، پاز لینے کی عادت ہو، کہ آپ جس سرپٹ گھوڑے پہ سوار بیٹھے ہیں اس کی لگامیں کھینچ کے ذرا کھڑا کریں اس کو، اور پھر اپنے ساتھ پھر جو ہے وہ ایک سکون پہلے کریں، لمبے لمبے سانس لیں، اور پھر آپ اپنے ساتھ جو ہے وہ گفتگو شروع کریں۔ یہ وہی سوال جو پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ میں کون ہوں، میں
کیسا ہوں, میرے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہیں, مجھے کیا کرنا چاہیے. یہ موٹے موٹے سوالات ہوتے ہیں جن کے جواب اپنے ساتھ بات کر کے جو ہے وہ معلوم کرنے ہوتے ہیں. تو شروع میں یہ چیز جو ہے نچلی اتنی آسانی سے نہیں ہوتی, تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے, بندہ بھول بھی جاتا ہے. لیکن ذاتی تجربے سے بتا رہا ہوں کہ جب آپ تھوڑے عرصے کے لیے کانشیس ایفرٹ کریں گے, ذہن میں رکھیں گے, کانشیس رہیں گے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے دن میں, اور وہ ضروری نہیں ہے اس کے لیے کہ آپ جیسے کئی فلموں میں یا کہیں آپ ویڈیوز وغیرہ میں دیکھتے ہیں کہ جی میڈیٹیشن کے لیے وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ کے بندہ بیٹھا ہے یا کسی سمندر کے کنارے بیٹھا ہے, یا اسی طرح جو ہے وہ جو کسی ٹیلے کے اوپر یا کسی چٹان کے اوپر بندہ آلتی پالتی مار کے بیٹھا ہے اور وہ بڑا جو یوگا ٹائپ کے, بالکل اس طرح کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کو صرف آگاہ ہونا ہوتا ہے, جس کو مائنڈ فل ہونا ہوتا ہے کہ آپ ایک دم رکیں باقی ساری سوچوں سے اور اپنے دماغ کے اندر کیا چل رہا ہے اس کی طرف دھیان کرنا شروع کر دیں. تھوڑا انٹرسٹنگ ہے, تھوڑا ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے مشکل کانسیپٹ ہو کہ اپنے دماغ کے اندر کیسے چل رہا ہے وہ اس کو کیسے میں ریڈ کروں. تو اگر آپ واقعی رک کے کسی وقت سکون کریں گے اور غور کرنا شروع کر دیں گے کہ آپ کے دماغ کے اندر کیا کیا سوچیں آ رہی ہیں, کیسے کیسے خیالات کی لہریں چل رہی ہیں, تو آپ کو اس کا مزہ بھی بڑا آئے گا کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے دماغ کے اندر کس کس طرح کی سائنس جو ہے وہ چل رہی ہے اس وقت جو ہے. تو جب یہ کریں گے تو پھر نیچرلی آپ کانشیس لیول کے اوپر پھر سوال اپنے سے کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. میں ایک مثال دوں گا کہ شروع میں جو ہے وہ تھوڑی مشکل ضرور ہوتی ہے, لیکن جب آپ کسی چیز کو بار بار کرتے ہیں تو ہمارے دماغ کے اندر بھی بہت سارے جو سیلز ہیں, وہ تاریں ہیں بہت ساری سمجھ لیں, وہ بالکل ویسے ہی ہیں جیسے ہمارے مسلز ہیں. آپ نے اس کو دیکھا ہوگا باڈی بلڈرز کو ریپیٹیشنز کرتے ہوئے ڈمبلز کے ساتھ اور مشینوں کے ساتھ اور ویٹ کے ساتھ, وہ جتنا اس کو وہ زیادہ دفعہ اٹھاتے ہیں ویٹ کو, اتنے ہی ان کے مسل جو ہے وہ موٹے ہوتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, دماغ کے اندر جو نیوران ہیں, جو تاریں ہیں, وہ بھی بالکل مسل کی طرح ہے. مختلف حصے دماغ کے مختلف کام کرتے ہیں. تو جس حصے سے مثبت کام کرنے والے دماغ کا استعمال جتنا کریں گے وہ موٹا ہوتا چلا جائے گا. وہ اس کے اندر فزیکل تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں, وہ اس کے نیوران جو ہیں وہ موٹے ہوتے چلے جائیں گے بالکل مسلس کی طرح. اور اب وہ جیسے ایک جو باڈی بلڈنگ کا جو کام کرنے والا بندہ ہے, وہ اس کو روز اس کی پھر طلب ہوتی ہے کہ میں نے آج ایکسرسائز نہیں کی, ابھی میری بس تھوڑا سا جیسے سارٹ آف نشہ سا ہوتا ہے کہ میں کروں ایکسرسائز, جو ہے کریونگ ہوتی ہے اس کی. تو اس طرح جب آپ اس کی عادت بنا لیں گے تو آپ کو خود ہی دھیان آ جائے گا دن میں کسی نہ کسی وقت کہ وہ میں نے آج جو ہے وہ کوئی 2-4 جو سوال اپنے ساتھ کرنے ہیں وہ نہیں کیے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے ایک عادت بن جائے گی جس کا جو ہے وہ آپ کو الٹیمیٹلی پھر خود ہی آپ جو ہے متوجہ ہو جایا کریں گے کہ آپ اپنے ساتھ بات کر سکیں. تو آخر میں جو ہے وہ میں ختم کرنے سے پہلے آپ سب کے لیے میری بہت ساری نیک تمنائیں ہیں, اور اس امید کے ساتھ میں اس ٹاک کو کلوز کرتا ہوں کہ آپ جتنی بھی باتیں اس میں ہوئی ہیں ان پہ غور کریں گے, اور جو میں نے اس کو کرنے کا, پریکٹس کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق آپ جو ہے اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں گے. مجھے پورا یقین ہے کہ اگر آپ خود کلامی کی عادت اپنے ساتھ بنا لیتے ہیں تو آپ نہ صرف جو ہے وہ ایک اچھے انسان بنیں گے, ایک زیادہ بہتر اور خوبصورت زندگی حاصل کر سکیں گے, زیادہ پرسکون اور زیادہ خوشی حاصل والی زندگی آپ گزار سکیں گے, آپ اپنی صلاحیتوں کا بہتر استعمال کر سکیں گے, اور آپ اپنے کام پہ بھی بہت بہتر دھیان دے سکیں گے. تو یہ میں اس یقین اور ایمان کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کیونکہ یہ میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ چیزیں یقیناً ہیلپ کرتی ہیں. اگر آپ ان کو پراپرلی اس کی عادت بنا لیں اور وقتاً فوقتاً اپنے ساتھ بات کریں اور ایشوز کو ریزالو کریں تو آپ بہت ہلکے پھلکے انسان بن جاتے ہیں, جو آپ کا سٹریس لیول کم ہو جاتا ہے, آپ بہتر اور خوش و خرم زندگی گزارنے کے. تو اس امید کے ساتھ کہ آپ یہ سارا کچھ کر کے اچھے انسان بنیں گے, اچھے آفیسرز بنیں گے آپ سب لوگ, اور بہت اچھا کام کریں گے, اپنی صلاحیتوں کو بہتر اجاگر کر کے ان کو سوسائٹی کے لیے اچھا استعمال اس کا کر کے کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. بہت